बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़्वाब क्या कहते हैं। एक वक्फ़े के बाद इस प्रोग्राम के साथ हम फिर हाज़िर हैं कि रमज़ान शरीफ में स्पेशल ट्रांसमिशंस आपके सामने पेश किया करते थे। बहरहाल अब हम उसी रास्ते पर दोबारा मौजूद हैं और ख्वाबों के हवाले से सजा हुआ प्रोग्राम की खिदमत में लेकर हाज़िर हैं। इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शख्स की आदत थी कि वो रोज़ाना अपनी माँ की कब्र पर जाके सूरह यासीन शरीफ का इसाल किया करते थे। एक दिन ख़्याल आया कि मैं क्यों ना अतराफ़ के सारे मदफून जितने लोग हैं मदफून हैं उन सब को भी इसाल करूं, और ये सोच के उन्होंने अपनी माँ के साथ उन तमाम असहाबुल क़ुबूर को भी ये इसाल किया। घर चले गए। अगले दिन हस्बे आदत कब्रिस्तान आ रहे थे तो ख़ातून उनको मिली। कहने लगी कि आप फ़लाँ इब्न फ़लाँ हैं? कह रहे हाँ। आप क्या यासीन शरीफ रोज़ पढ़ के इसाल करते हैं अपनी वालदा को इस कब्र में? जी हाँ। आपको कैसे पता? कहने लगी कि मेरी बच्ची आपकी माँ के साथ वाली कब्र में है, और कल जब मैं इसके पास आई तो मैंने देखा, कल मैं ख्वाब में देखा कि मैं इसके पास आई और ये कब्र के एक किनारे पे बैठी हुई है, बड़ी खुश है। मैंने कहा बेटा आज खुशी की क्या वजह है? कहने लगी अम्मी जान, ये तो बराबर में मेरी खातून है, इनके बेटे आते हैं और यासीन शरीफ का इसाल किया करते थे। कल इन्होंने हम सब को भी इस इसाल में शामिल किया और हमें इसकी बड़ी जज़ा मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये कह के वो खातून रोने लगी और साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। जी नाज़रीन कराम, हम अल्फाज के चक्कर में आते हैं तो बड़ा ईज़ी लेते हैं, बड़ा हल्का लेते हैं, ईसाल बख्श देना, लेकिन जिनको मिलता है उनकी खुशी का इजहार वो कर नहीं सकते क्योंकि वो इस वक्त पर्दे के पीछे हैं। बहरहाल इस हवाले से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अहमद जद्दी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। आप देखिए आपके टी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अच्छे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अहमद साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशूर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस्ताद से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्ताद हम बड़ा ईज़ी लेते हैं ना, ईसाल कर दें, हाँ देख लेंगे कर देंगे, लेकिन वही बात जिनको होता है, जिनको मिलता है, जो तमन्नाएँ हैं वहाँ पे क्या फरमाएंगे सवाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो आप तकरीबन पूरे महीने बाद आए हैं जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी। ज़ाहिर है कि जिस्मानी जुदाई भी हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक मोहब्बत ज़ाहिर है तो महसूस होता है। और ये हमारा नाज़रीन से भी यही है जी, तो वो भी मिस कर रहे होंगे हम लोग। आप तो खैर रमज़ान में नज़र आ रहे थे माशाल्लाह बहुत, लेकिन वो कुरान सुनाई के हवाले से, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से कब शुरू होगा और उसमें आपका भी जिक्र खैर हुआ करता है माशाल्लाह। अच्छा, जो आपने बात कही, बात यह है अशकार भाई कि पानी की ज़रूरत, जो शिद्दत की ज़रूरत है वो किससे होती है? प्यासे को, जो सख्त प्यासा हो। और इसी तरीके से ग़िज़ाओं की जो सख्त ज़रूरत होती है किससे होती है? जो सख्त भूखा हो। अच्छा, इसकी मिसाल हमें पूरे साल में ख़ास तौर पर माह रमज़ान में बड़ी शिद्दत के साथ महसूस होती है, लुत्फ़ होता है अफ्तार के वक्त। और ख़ास तौर पर जब सख्त गर्मी हो और दोपहर ही में हल्क खुश हो रहा हो, बिल्कुल खुश्क हो रहा हो, तो उस वक्त महसूस होता है कि पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है और प्यास होती क्या है लग पता जाता है। और बिलखुसूस जो खाने के आदी हैं और यानी शाम तक खाना ना मिले तो उनकी हालत क्या हो जाती है कि रमज़ान में इफ्तार में अभी आधा घंटा बाकी होता है, लेकिन वो दस्तरखान पर आकर बैठ जाते हैं और अपने आप को बहला रहे होते हैं कि बस अभी आधा घंटा बाकी, बस अभी कभी ये चैनल लगाया, कभी वो चैनल लगाया। तो याद रखें कि भूख और प्यास की शिद्दत उसे मालूम होती है जो भूखा और प्यासा हो। अच्छा, जिसे भूख नहीं लगी आप उसे कहेंगे जी ये मुर्गन ग़िज़ा खाएं, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं जो पेट भरा होता है तब भी खाते हैं, लेकिन मैं आम तौर पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से जो प्यासा नहीं है, जिसे प्यास नहीं लगी, अब ठंडा पानी रख दें, वो कहेगा नहीं मुझे प्यास ही नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम चूँकि मादी दुनिया में बसते हैं ना, तो हम ज़ाहिरी तौर पर हर चीज़ को देखने के आदी हैं। जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही हम उसको देखने के आदी नहीं हैं, इसीलिए हम ईसाले सवाब को हल्का लेते हैं। हाँ, लेकिन जब हम इस दुनिया से गुजर जाएंगे और पीछे कोई हमें सवाब भेजने वाला खुदा न खास्ता ना होगा तो फिर हमें महसूस होगा
کہ کتنا عظیم کام تھا جو ہم سے رہ چکا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ ایمان والے، انہیں قابل مدح فرمایا کہ جو اپنے سے پیش رو ایمان والے، چاہے وہ مرد ہو خواتین ہو، گزر چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم کام ہے، اور دیکھیں ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے، یہ سائنس بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو ہمیں آج اپنوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اچھا، اگر رد عمل چاہتے ہیں، ورنہ پھر جو ہم کر رہے ہیں وہی پھر ہمارے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک میں روایت میں نے پڑھا کہ باقاعدہ جو ارواح ہے نا وہ اپنے گھروں پر جمعرات کو آتی ہے، بعض میں پیر کا ذکر بھی ہے، اور آ کر دیکھتی ہیں، اور اگر انہیں ایصال ثواب ہو رہا ہوتا ہے تو خوش ہو کر جاتی ہیں کہ جیسا تم کر رہے ہو ایسا تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کرے۔ اور جو ایصال ثواب نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، تو کہتے ہیں، ناراض ہو کر جاتی ہیں، کہتی ہیں جو تم آج کر رہے ہو ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو۔ اچھا، دوسری بات میں کہوں گا کہ کبھی بھی کسی معاملے میں جو ہے وہ اپنی ذات تک معاملہ محدود نہ رکھیں۔ مثال کے طور پر دعا بھی ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے تو دعا کریں، لیکن دعاؤں میں سب کچھ شامل کر لیں۔ ایک اعرابی تھے نا، انہوں نے کہا کہ اللہم ارحم محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی اللہم ارحم لی و محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے ٹوکا کہ شخص اپنی دعاؤں کو محدود نہ کر، وہ لامحدود ہے، اس کی عطائیں لامحدود ہیں، تو دعاؤں میں تعمیم پیدا کر، یوں دعا کر کہ اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور ساری امت کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں نا ایصال ثواب کے لیے بھی، تو ہم اسے محدود نہ کریں کہ میرے والدین کو ہو جائے، میرے فلاں کو فلاں کو فلاں کو، ٹھیک ہے آپ ان کا نام لیں، تخصیص کے ساتھ کریں، لیکن اس میں تعمیم پیدا کریں کہ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان مرحومین ہیں میں سب کو ایصال کرتا ہوں، قبول فرما، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جہاں جہاں آپ نے بھیجا وہاں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ آخری بات عرض کروں گا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ ہے غالباً، بلکہ ایک عورت آئی، کہا کہ میری بیٹی ہے اور میں نے اسے خواب میں عذاب قبر میں دیکھا، اور اس کے بعد آپ دعا کریں۔ وقت گزر گیا، دوسرے دن جب وہ آئی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میری بیٹی خواب میں آئی اور بڑی خوش ہے۔ تو فرمایا کہ ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے درود پاک پڑھتے ہوئے سارے مسلمان مرحومین کو، ان قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب سب تک پہنچایا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ ہے ایصال کی اہمیت، وہی بات کہ علماء کرام ہمیں بتاتے رہتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں چاہیے سننے کے ساتھ عمل بھی کریں۔ مزید گفتگو کریں گے اور آپ کو پروگرام میں شامل بھی کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایصال کے حوالے سے، اور وقفے میں ہمیں 2 کالر سے جوائن کیا، انہوں نے اپنے خواب ہمیں نوٹ کروائے ہیں۔ چلیں اس سے پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہم لائیو میں بھی شامل کریں گے۔ جی اس صاحب خواب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بہن نے مانسیرہ سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کمرے میں بزرگ ہیں اور وہ دعا، کوئی بزرگ خاتون ہیں اور وہ دعا کر رہی ہیں، اور یہ ان کی والدہ جو ہے ان کے ابو سے کہتی ہیں کہ آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی عورت ہے اور اس طرح، اور کہا کہ ہاں چہرہ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سانولا ہے، کالا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے۔ دیکھیں یہ بھی عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ دین سے بہت قریب ہوں اور ان کے والد اتنے قریب نہ ہوں، تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، ان کی والدہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کے والد بھی دین سے اتنے ہی قریب ہو جائیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ بلا یعنی تفریق لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں سے آپ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، اور ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اتنا ہوتا ہے
کہ آپ گزر کر جاتے ہیں تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سبحان اور اللہ۔ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو بہرحال ان کی والدہ نیک خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں انہیں استقامت عطا فرمائے۔ ان کی والدہ کے لیے، ان کی فیملی کے لیے اچھا خواب ہے۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں کوہاٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرے 3 خواب ہیں۔ جی میری بہن سنائیے گا۔ جی پہلا خواب یہی کہ میں نے رمضان میں دیکھا تھا سحری کے بعد، کہ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی زیادہ نا، چاروں کا پہاڑ ہے اور اس میں سے پانی بہ رہا ہے بالکل دودھ کی طرح، اور بیچ میں نہر سی بنی ہے، تو اس میں نے پاؤں لٹکا کے بیٹھی ہوں، تو اس کا پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے۔ ایک یہ دیکھا تھا، اور دوسرا خواب میری بھانجی نے دیکھا تھا کہ وہ کتے اور گائے وغیرہ بہت دیکھتی ہے خواب میں اکثر۔ اور تیسرا خواب یہی کہ میں نے رات کو دیکھا تھا کہ میری مطلب دامن میں نا بہت سارے بادام اور یہ جو کہاں پر یہ تیسرا خواب دوبارہ بتائیے گا، کیا دیکھا تم نے؟ جی میں نے تیسرا خواب یہ دیکھا کہ میرے مطلب جھولی میں نا دامن میں بہت سارے بادام ہیں، اور یہ ناریل، آپ کی جھولی میں بہت سارے بادام اور انار وغیرہ ہیں؟ جی انار نہیں، ناریل۔ ناریل ہیں، اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بادام کون سے؟ ایک تو ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر کور ہوتا ہے، نہیں، کور نہیں ہے، کور کی بغیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی جو بہن ہے وہ کچھ پریشان تو نہیں، بیمار تو نہیں ہے؟ میری جنہوں نے وہ گائے وغیرہ جی دیکھی جی نہیں۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن کوہاٹ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون؟ جی بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، سمیرا۔ جی سمیرا اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ پہلا خواب ہے، میری والدہ نے خواب میں چور دیکھے، جیسے چوروں سے ڈر کے میری والدہ باتھ روم میں چھپ کے نا شور کر رہی ہے نا، کہ ہمارے گھر میں چور آ گئے ہیں، تو شور کر رہی، چور میری والدہ کو مار رہے تھے، میری والدہ باتھ روم میں چھپ گئی ہے، تو اچانک سے جیسے باتھ روم سے نکلی تو گلی کا دروازہ بند ہے، محلے والے آ گئے سب، تو محلے والے جیسے اندر آئے تو چوروں کو مارا ہے۔ یہ پہلا خواب ہے۔ اور دوسرا خواب یہ، جیسے اکثر میں امی کے ساتھ جاتی ہوں بازار میں، تو جیسے بازار میں کوئی درخت شرخت نہیں، مجھے ہریالی نظر آتی ہے بازار میں درخت۔ دوسرا خواب یہ بھائی، اور تیسرا خواب روٹی کے ساتھ پیلے چونٹیاں نہیں ہوتی، وہ نظر آئی تیسرے خواب میں۔ کیا ہوتی ہیں روٹی کے ساتھ؟ چونٹیاں نظر آئی آپ کو؟ اچھا یہ بتائیے کہ کچھ فائنینشلی پرابلمز تو نہیں ہیں آپ کے ہاں؟ بھائی بہت زیادہ ہے، مجھ سے بہت زیادہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کثیر اچھا مال یہ عطا بتائیں، فرمائے۔ لائن پر ہیں آپ؟ جی 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 ہاں بھائی، ہاں میری بہن یہ بتائیں کہ کچھ زمانہ ماضی میں یعنی پہلے کوئی چوری وغیرہ تو نہیں ہوئی گھر پر یا کہیں پر؟ بھائی جب سے بھابھی کی شادی کی ہے تو ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے سونے کی چین ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی میری بہن آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ السلام علیکم۔ میرے خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، چلیں بعد میں جوائن کریں گے یہ۔ جی جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا ایک خواب یہ ہے جو دعا بہن نے بتایا کہ ان کی والدہ نے، مدر نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی خالہ موجود ہے اور ایک لڑکا آتا ہے پھر دوسرا لڑکا، اور دونوں کے دونوں ان کی والدہ کے لیے رشتہ لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھی جائے کہ جس چیز کا وہ متحمل نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر اب ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کی تو شادی ہوئی ہے، یہ بچیاں ہیں ان کی، ان کے ہسبینڈ بھی ہیں، بیمار ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان کا تو ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو حقیقت میں ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر بسا اوقات اس کی اولاد کی طرف بھی اس خواب کی تعبیر جاتی ہے۔ تو اب ان کی طرف تو نہیں ہو سکتی، اب یہ عین ممکن ہے، اس میں اشارہ ہو کہ ان کی بچیوں کے اچھی جگہ رشتے جو ہے وہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں آنے والے ہیں۔ اگر ان کی بچیوں کی عمریں اتنی ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ اچھے رشتے کسی حوالے سے بھی آنے والے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی حوالے سے خاتون ذہنی ٹینشن میں ہو اور کسی حوالے سے بھی پریشان ہو اور ذہن میں پریشانیاں گھوم رہی ہوں، اور پھر اس طریقے سے اگر خواب میں دیکھا، ان کی والدہ نے خود دیکھا ہے،
تو پھر یہ ذہنی پریشانیوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ جو ذہنی پریشان ہیں اس وجہ سے خواب دیکھا. اب دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں جو میں نے کہا اس پر، یعنی اگر پریشانی زیادہ ہے، ذہنی ٹینشن زیادہ ہے تو خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ آپ کے ٹینشنز ہیں. اور اگر ایسا نہیں تو پھر انشاءاللہ بچی اگر اس عمر کی ہیں تو اچھی جگہ رشتے ہونے کا امکان ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اللہم آمین. جی شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ندیم بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی ندیم اپنا خواب سنائیے گا. جی میم میری والدہ کا نا 2 ماہ ہو گئے انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تے مجھے خواب میں ملتی ہے میری والدہ صاحبہ، ٹھیک ہے نا. دوسرے دن ملتی ہے، تیسرے دن ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. تے وہ مجھے کسی لڑکے نے بتایا تھا کہ اگر بار بار روئیں خواب میں ملتی ہے تو آپ کی عمر آپ کا نا وہ کے اچھا نہیں ہوتا، وہ انتقال ہو جاتا ہے جس کو خواب میں ملتی ہیں. اچھا چلے. ہاں جی. تو میرے بھائی ویسے صاحب بتائیں گے لیکن کسی سے آپ پوچھا نہ کریں، جو لا علم ہو عالم نہ ہو اس کی تعبیر نہ پوچھا کریں. بہرحال پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ سہیل صاحب بتائیں گے. نہیں سر میری بات سنیں. میری ماں 2 ماہ ہو گئے نا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا. میں اپنی بہن کو بتا رہا تھا کہ والدہ صاحبہ مجھے ملتی ہے، دوسرے دن تیسرے دن مجھے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ساتھ والا لڑکا میرا کزن بیٹھا تھا، اس نے بتایا کہ جڑا میرے بھائی کو بھی آتی تھی خواب تو وہ جلدی فوت ہو گیا. کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں خواب میں ملتی ہے؟ چلے وہم نہ کریں، انشاءاللہ مجھ سے آپ کو بتائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں ہم بنگلہ دیش سے بات کر رہے ہیں. بنگلہ دیش سے. میرا بڑا بیٹا کا جب سے شادی ہوا ہے نا تب سے خالی دیکھتے ہیں جو سانپ ایک دم بیٹا میرا اوپر سے اڑ کے آ رہا ہے. سانپ کاٹ کلر کا ہے، پھر کالا کالا لمبا لمبا سانپ پیر کا پاس کل بھی کرتا ہے خوب. شادی ہوا ہے. ایک منٹ ذرا سنیے گا. آپ کے بیٹے کی جب شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سانپ نظر آ رہے ہیں، وہ اڑتا ہوا سانپ آ رہا ہے ان کے پاس کالے رنگ کا. اچھا یہ بتائیں اماں کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ کچھ پریشان ہیں؟ پریشان نہیں ہے. پھر دیکھے ہیں جو وہ دیکھا ہے اس کا دوسرا دن اس کا ٹھوٹ میں اڑ کے آ کے ٹھوٹ میں کاٹا ہے. ٹھوٹ میں کاٹا ہے سانپ نے. چلے آپ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو. ناظرین ہمارے پاس بہت سارے خواب جمع ہوئے بدریہ ویڈیو کے، یعنی کہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے ہم ملے ہیں. آئیے چند خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی دکھائیے گا. السلام علیکم سر، میرا نام مظہر اقبال ہے. سر میں نے خواب میں 2 سفید گھوڑے اور 2 بدمانس ایک جگہ بندھے ہوئے دیکھے ہیں اور میری پھپھو مجھے ادھر لے کے جا رہی ہے. پلیز اس کا مجھے بتا دیں. السلام علیکم. میری نانی نے خواب دیکھا جن کا نام عبد الرحمن ہے. انہوں نے خواب رات کے 2:30 بجے دیکھا ہے. خواب میں مغرب کا وقت تھا. انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی مشرق کی طرف سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ دکھنے میں بالکل چور جیسا لگ رہا ہے. اس نے آ کے سڑک کے درمیان میں اپنی جوتی اتار دی اور سامنے والے گھر میں چلا گیا. پھر جب وہ سامنے والے گھر سے نکلا اس نے ایک نئی جوتی پہنی ہوئی تھی اور وہ مغرب کی طرف چلتا بنا. اور پھر اتنی دیر میں ایک خاتون ہے جن کا نام نور بی بی ہے، انہوں نے وہ جوتی اٹھائی اور وہ لے گئیں. السلام علیکم. میرا نام محمد رمضان ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے. میری والدہ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری والدہ اور ان کی چھوٹی بہن مطلب کہ میری خالہ دونوں ٹیوب ویل جو ہوتا ہے اکثر دیہات میں تو ادھر وہ بیٹھ کے اپنے کپڑے دھو رہی ہیں. مطلب چھوٹے میری جو خالہ ہیں نا ان کی 2 بیٹیاں ہیں تو ان کے اور اپنے مطلب کپڑے دھو رہی ہیں. تو جو میری خالوں کی بیٹیاں ہیں ان کے کپڑے جو ہیں نا وہ ٹیوب ویل مطلب پانی میں بہہ جاتے ہیں دھوتے دھوتے. تو میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے مطلب کپڑے بہہ گئے. تو میری خالہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں. تو اس کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم. میرا نام صدف ہے. میں ہری پور کی رہنے والی ہوں. مجھے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا. مجھے 3-4 روز سے ایک ہی خواب آ رہا ہے کہ میں کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھ رہی ہوں. اس کی شکل اتنی واضح نہیں ہوتی پر فوتگی ہوئی ہے. لوگ جمع ہیں.
इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आयतें वगैरह सब कुछ पढ़ के सोती हूँ फिर भी ख्वाब आ जाता है। अभी 25-26 दिन हुए हैं मेरी खाला फौत हुई है। शायद मैं पूरा दिन जब से वो फौत हुई है मैं वो ही सोचती रहती हूँ, वो ख्याल मेरे ज़हन से जाता ही नहीं है। शायद इसी वजह से हो, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी ताबीर बता दे और कोई वजीफ़ा वगैरह हो तो वो भी बता दे। जी नाज़रीन, ये चंद ख्वाब थे जो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें मौसूल हुए। तो नहीं, मौसूल बहुत सारे हुए, इनमें से चंद हमने आपको दिखाए हैं। इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ शामिल करते रहेंगे। भारत शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात? बारगाह में मेरे सलाम, मैं मोहम्मद तैयब बात कर रहा हूँ मुल्तान शरीफ से। जी मोहम्मद तैयब साहब, अपने ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, ख्वाब मेरा ये है कि हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक ख्वाब देखा है कि आसमान पर कोई खूबसूरत सी चीज है और उस पर अल्लाह बना हुआ है। तो ये ख्वाब पूछना था, ये मेहरबानी करके अगर इसमें अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है मोहम्मद तैयब, आप मुल्तान से शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कह रहे हैं कि तुम्हारा हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब करने के लिए लेके जी मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुमैरा है, कराची से। हुमैरा बहन, अपना ख्वाब जरा शुरू से बयान कीजिए, प्रोग्राम में आप शामिल हो चुकी हैं। जी बताइएगा। ख्वाब ये था कि अब मेरे शौहर ने ख्वाब में देखा है कि उनका इंतकाल हो गया है और अपना उसका उनको अंदर लेके जा, कह रहे हैं कि हम तुम्हें लेके जा रहे हैं कि तुम्हारा हिसाब किताब होगा। बस ये देखा, उसके बाद उनकी आँख खुल गई। अच्छा, आपके शौहर नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से? नहीं, मेरे शौहर नमाज नहीं पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल साफ बात बता रही हूँ। चले ठीक है, असल में ख्वाबों के ज़रिए इशारा हो जाता है इस हवाले से। और नाज़रीन अभी देखते रहिएगा प्रोग्राम, इंशाल्लाह तीसरे सेगमेंट में हम आपको मज़ीद शामिल भी करेंगे और बताएंगे वो ख्वाब क्या कहते हैं। मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बहुत सारे ख्वाब जमा हो चुके हैं, चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। जी मुफ्ती साहब। एक ख्वाब ये बयान किया कि कोहार से बहन ने पूछा कि रमज़ान में सहरी के बाद ये ख्वाब देखा कि बहुत खूबसूरत पहाड़ है और नहर का पानी और उसमें इन्होंने पाँव रखा हुआ है और बहुत ठंडक महसूस हो रही है। दूसरा ख्वाब भी इनका है कि इन्होंने देखा कि दामन में बहुत बादाम और नारियल हैं। देखें, बात यह है कि ये दोनों ख्वाब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यानी एक तो खूबसूरत पहाड़, फिर नहर का पानी और फिर ठंडक महसूस होना, यानी यूँ समझ लीजिए कि ठंडक और ये सारा जो मंज़र है, सीनरी है, ये सुकून से इस्तिआरा है। यानी आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह उसमें सुकून की तरफ और खुशियों की तरफ इशारा हो रहा है। दूसरा ये है कि यानी दामन में बादाम देखना और नारियल देखना, यही भी बहुत अच्छा ख्वाब है। लेकिन नारियल जो है ज़ाहिर है कि एकदम आप खा नहीं सकते, उसे तोड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, फिर जाकर आप उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो ज़ाहिर है कि आपके मुंह में पहुंचता है। तो इसमें थोड़ा सा इस बात की तरफ इशारा है कि हो सकता है कि अभी कुछ आप या आपकी घर वाली किसी परेशानी में हों, लेकिन इन आपके हवाले से ख़ास तौर पर, तो लेकिन इंशाअल्लाह ये परेशानी बतदरीज दूर हो जाएगी। और जिस हवाले से घर वाले परेशान हैं इंशाअल्लाह, और यहाँ लग रहा है कि कोई रिश्तों का मामला है, तो इंशाअल्लाह ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बहरहाल दोनों ख्वाब आपके हक़ में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक ख्वाब देखा कि इनकी बहन ख्वाब में कुत्ते और गाय बहुत ज़्यादा देखती हैं। देखें, गायों को देखना ये बाज़ औक़ात ज़हनी इंतशार की तरफ भी इशारा होता है और बाज़ औक़ात कोई हल्की फुल्की बीमारी हो उस बात की तरफ भी इशारा होता है। और कुत्ते देखना, ये देखें कुत्ता भौंकने वाला जानवर है, ये यानी काटता कम है लेकिन भौंकता ज़्यादा है। तो उलमाए मुअब्बिरीन इससे इस्तिआरा करते हैं, इससे इशारा ये निकालते हैं कि कुत्ता एक ख्वाब में देखना एक ऐसा दुश्मन है कि जो आपको जानी नुकसान नहीं दे रहा, आपको किसी और वजह से परेशान नहीं कर रहा, लेकिन अपनी ज़बान के ज़रिए आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा मामला इनके साथ हो चुका हो कि किसी की बातों से ये परेशान हुई हों, ये ज़हनी इंतशार की तरफ आई हों, या ये भी ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ना करे मुस्तक़बिल में कोई
ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان تک کوئی بات پہنچے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یار کوئی اور بات کرتا تو میں برداشت کر لیتا، لیکن آپ نے یار یہ بات کی، اپنے بعض اوقات ایسی بات کر لے تو بڑا یعنی دل برداشتہ ہوتا ہے بندہ، دل آزاری ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی معاملہ ہو، لیکن بہرحال کوئی ایسی اس میں پریشانی والی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو تمام دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور اس میں ایک یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک تو نماز کی پابندی کیجئے، اور دوسرا سورہ فلق اور سورہ ناس یہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، اولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور کثرت سے یا حفیظ یا اللہ کا ید رکھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اچھا، ایک خواب کراچی سے سمیرہ بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ گھر پہ چور آئے ہیں، اور چوروں کے ڈر سے باتھ روم میں یہ چھپ گئیں، اور پھر وہاں سے نکلیں تو آل محلہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور پھر چوروں کو انہوں نے مل کر مارا۔ دوسرا خواب دیکھا بازار میں ہریالی ہے۔ تیسرا خواب دیکھا کہ روٹیوں میں چیونٹیاں ہیں۔ دیکھیں، اگر میں یہ خواب کی تعبیر عرض کروں تو ظاہر ہے کہ ان کے گھر میں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے، اس طرح ان ممکن ہے کوئی چیزیں غائب ہو رہی ہوں۔ یہ بھی ان ممکن ہے کہ بعض اوقات محلے میں خدا نہ خواستہ کہیں چوری ہو جاتی ہے تو ذہن میں وہ چیزیں گھومتی ہیں کہ میرے گھر میں چوری نہ ہو جائے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو خواب کی کوئی تعبیر نہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو گھر میں کہیں پر کوئی چیز غائب ہوئی ہے، اور ان کی والدہ کو یا گھر والوں کو علم ہے کہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈر یا خوف کی وجہ سے وہ ظاہر نہ کرتی ہوں۔ آپ ظاہر نہ کریں یا کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن بالآخر ایسا مرحلہ آئے گا کہ یہ تمام چیزیں ظاہر ہوں گی اور نقصان دہ ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور کرم فرمائے، جو بھی کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس سے ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، ایک یہ دیکھا کہ بازار میں ہریالی ہے۔ بازار میں عام طور پر ہریالی نہیں ہوتی، بازار میں مارکیٹس ہے، وہاں پر شاپس ہوتی ہیں، ہاں کہیں پارکس وغیرہ ہوں تو وہاں کوئی ہریالی ہوتی ہے، تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، لیکن یہ ان کے مستقبل کے یعنی اچھے مستقبل، بہترین فیوچر کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے گا اور مستقبل فیوچر ان کا اچھا ہوگا۔ اچھا، ایک چیز جو روٹیوں میں چونٹیاں ہیں، یہ آپ کے جو یوں سمجھ لیں کہ گھر کی گروسری وغیرہ جو ہوتی ہے نا، یہ کھانے پینے کی اشیاء، آٹا، دال، چاول، چینی، اس میں اگر کوئی کیڑے مکوڑے دیکھے جائیں تو اس میں رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی فائنینشلی پرابلمز ہیں آپ کی، تو بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ آپ سب گھر والے نمازوں کی پابندی کریں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل فرمائے گا۔ اچھا، ایک خواب ندیم صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا کہ ان کی مرحومہ والدہ بار بار آ کر ملتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی کے سامنے بیان کر رہا تھا تو قضا نے کہا کہ جی وہ میرے بھائی کو بھی خواب میں آتا تھا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ اتفاقی بات ہو سکتی ہے، خواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چونکہ آپ کی والدہ تھی، آپ کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی۔ کسی کے ساتھ بھی خدا نہ کرے ایسا ہو تو اس کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسے بار بار یاد آتا ہے، تو وہ خواب بھی دیکھا کرتے ہیں۔ تو خواب کا آپ کی زندگی کے اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ انہیں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب فرمائیں۔ پھر اس کے بعد بہن نے بنگلہ دیش سے پوچھا کہ بڑے بیٹے کی جب سے شادی ہوئی ہے تو خواب میں وہ اڑتے سانپ دیکھتا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ سانپ اڑتا ہوا آیا اور اس نے ان کے پاؤں پر کاٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سانپ کو خواب میں دیکھنا علماء معبرین فرماتے ہیں کہ دشمن ہے، اور دشمن ایسا کہ جو ہر جانب سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ جانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، کسی حوالے سے بھی وہ نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور چونکہ اس نے ڈس لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو دشمن نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہے، یا خدا نہ خواستہ فیوچر میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہیں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ اگر کہیں کوئی عالم دین وہاں پر قریب موجود ہو تو ان سے جا کر یہ مسئلہ عرض کریں، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس۔ اچھا، سورہ فلق سے پہلے 1 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیں،
یعنی بلکہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر فنصرنا علی القوم الکافرین 7 مرتبہ وہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں، اور وہ پانی جو ہے جو اتنا ہو کہ آپ پی بھی لیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں. یہ 11 روز تک کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، دشمن انشاءاللہ بالکل بے بس ہو جائے گا. ملتان سے محمد طیب صاحب نے پوچھا، یہ طیب صاحب قرآن شریف ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ یہ قرآن جی ان کے دوست سے دیکھا کہ آسمان پر خوبصورت چیز ہے، اللہ عز و جل لکھا ہوا ہے. ان کے دوست کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں، آپ کا مستقبل انشاءاللہ دین کی طرف آئیں گے تو بڑا تابناک ہے، بڑا روشن مستقبل ہے. بہن حمیرہ نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے ہسبینڈ نے دیکھا کہ جو ہے ان کو خواب میں انتقال ہو گیا اور لے کر جاتے ہیں حساب و کتاب کے لیے. آج نہیں تو کل تو حساب کتاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو لمبی زندگی دے، لیکن بہترین زندگی وہ ہے کہ من طال عمر و حسن عملو. حدیث پاک میں کہ بہترین زندگی وہ ہے کہ جو اچھے عمل کے ساتھ ہو. تو میرے بھائی ان کے ہسبینڈ کو، اچھا انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ سیدھی بات کر رہی ہوں نہیں پڑھتے، ایک سچی خاتون ہے. تو بہرحال ان کو نماز پڑھنی چاہیے، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے. یہی اس خواب کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی دین کی طرف آئیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. پھر اس کے بعد اسلام آباد سے سورہ نور صاحبہ نے پوچھا کہ سحری کے وقت انہوں نے دیکھا کہ گنبد شریف ہے اجمیر سے ایک ٹرے میں رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے روٹی ہے، اور کہا کہ یہ بیٹی نے روٹی کھانی ہے. پھر دیکھا کہ ایک دودھ والا دودھ ڈال کر دیتا ہے برتن میں کافی، کہا کہ آپ دونوں کو پینا ہے. آپ دونوں کے لیے یہ خواب بہت اچھے ہیں، اور خاص طور پر بیٹی کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی خوشخبری ہے، اور خاص طور پر اس میں فائنینشلی جو معاملات ہیں وہ بھی یعنی روزی کے معاملات بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے. رباب بہن نے فیصل آباد سے پوچھا کہ دادی عمرے پر جا رہی ہیں اور پرانے کپڑے پہنے گھر کے، تو اس کے بعد انتقال ہوا. اس خواب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دادی کے خواب کا ان کی وفات سے. اتنا ضرور ہے کہ عمرے پر جانا یہ اچھی بات ہے، ان کی بخشش کی دلیل ہو سکتی ہے. ایک خواب یہ صدف بن ہری پور سے پوچھا کہ مرے ہوئے انسان نظر آتے ہیں، شکل نظر نہیں آتی. چونکہ آپ بتا رہی ہیں کہ کچھ دنوں پہلے کسی کا انتقال ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ذہن میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہو کہ آپ ذرا دین کی طرف آئیں، 5 وقت نماز کی طرف آئیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بھلائیاں ہیں. ویڈیوز کی طرف آتے ہیں. مظہر اقبال صاحب نے پوچھا 2 سفید گھوڑے اور 2 بدمانس بندے ہوئے ہیں، ان کی پھپھو وہاں لے کر جاتی ہیں. دیکھیں 2 سفید گھوڑے ہونا یہ خوشبختی کی علامت ہے. کچھ معاملات ہیں ان کے جو معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن جو بدمانس دیکھے تو اس کا مطلب ہے کچھ رکاوٹیں اس میں ہیں یا ہو سکتی ہیں. اللہ رب العالمین تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. بہن نے کہا کہ ایک آدمی مشرق کی طرف جاتا ہے اور وہاں اندر گھر میں جاتا ہے، جوتے پہن کر آتا ہے، یعنی 2 جگہوں پر اس نے جوتے اتارے اور لگ رہا ہے چور ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں یعنی آس پاس میں کہ جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ اپنے جہاں پر رہتی ہیں یہ احتیاط کریں تو بہت بہتر ہے. یعنی احتیاط سے مراد یہ نہیں کہ اب لڑائی شروع کر دیں، احتیاط سے مراد یہ کہ جو آپ سمجھ جائیں کہ معاملات میں احتیاط بہتر ہے، راز و نیاز کسی کے ساتھ نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ زیادہ یعنی گہرائی میں کسی کے ساتھ تعلقات میں کوشش نہ کریں. بس ایک جو آس پڑوس کا معاملہ ہے آپ بھلائی کریں، لیکن راز و نیاز کی باتیں یا کوئی ایسی چیز نہ دیں کل آپ کو نقصان ہو جائے. اس کے بعد جو ہے وہ رمضان صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ چھوٹی خالہ وہ ٹیوب ویل پر ہے، کپڑے دھو رہی ہیں اپنے اور بچیوں کے، اور ان کی بیٹیوں کے کپڑے جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پریشانی سے محفوظ فرمائے. کسی بیٹیوں کے حوالے سے پریشانی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ بیٹیوں سے کہا کہ یہ پڑھ لیا کریں، یا حافظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں. اور میرے خیال میں اب ختم ہو چکا ہے سارا. جزاک اللہ موسیٰ، آپ نے ماشاءاللہ سب کے جواب دے دیے. ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دعا میں رکھیے گا، اور چلتے چلتے وہی بات کہ فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. زندگی بخیر. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.